दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पढ़ेंगे रहने से काम होगा। वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद सामईन व नाज़रीन, ये फ़कीर नजमुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी अशरफी मदरसा अरबिया फैज़ान मुस्तफ़ा मुत्तसिल सिराई जान मोहम्मद मस्जिद लाहौरी मोहल्ला लाड़काना से आपसे मुखातिब है। मेब्ज़ी का दर्स चल रहा है। 17 दुरूस गुज़र चुके, आज 18वां दर्स है। साहिब किताब ने, शारिह ने, अल्लामा मेब्ज़ी रहमा ने हिदायतुल हिकमत की शरह को शुरू किया और अल-क़िस्म सानी फ़ी तबीइयात जो ये मतन था, इसके ऊपर एक शारिह मोहम्मद बिन सैयद शरीफ की शरह पर आपने एक एतराज़ किया। तबीइयात की शरह पर उन्होंने इसकी शरह में कहा था कि इससे मुराद अजसाम तबीइयात है। तो अजसाम के साथ जो है इन्होंने तारीफ़ की थी, तशरीह की थी, शरह बयान की थी। आपने हिकमत के साथ इसकी कहा कि ये तफसीर जो है वो औला है। तो आपने तफसीर की थी हिकमत तबईयात में, और शारिह ने जिस पे एतराज़ किया था सैयद शरीफ की शरह पर, उन्होंने इसकी शरह बयान की थी अजसाम तबईयात में। तो उस पे ऊपर आपने एतराज़ किया था कि आपकी ये तारीफ़ ठीक नहीं है, क्योंकि तबईयात में मुतलकन जिस्म उसका मौजू नहीं होता, मुतलकन जो है अजसाम के ऊपर जो है उसकी बहस नहीं होती, बल्कि बएतबार हरकत और सुकून की इस्तेदाद के जो है बहस होती है तबईयात में। लिहाजा जो मेरी तफसीर है हिकमत तबईयात वो औला है उस तफसीर से, उस शरह से जो शरह जो है सैयद शरीफ ने की। तो इससे आगे आप बयान फरमा रहे हैं, वही बहस अभी चल रहा है। तो आप इसके आगे आप इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला दलालता लिलफ्ज़ित तबीइयाति अला तिल्कल हैसियति व इन सल्लमनाहु फला शक्का अन्न मक़सूदल मुसन्निफ़ी बयानु अन्नल क़िस्म सानी फ़िल हिकमत तबीइयति फ़इज़ा अमकना हम्लु कलामिही अला मक़सूदिही मिन गैर तकल्लुफ़िन फ़हम्लुहु अलैहि औला मिन हम्लिही अला मा युअव्वलु इलैहि व अयज़न यजिबु हम्लु इलाहियाति फ़ीमा याति मिन कौलिही वल क़िस्मु सालिसु फ़िल इलाहियाति अला मबाहिसिल हिकमतिल इलाहिया क़त्अन फ़हम्लु तबईयात अल्लती हिय नज़ीरुहा अला मा ज़करनाहु औला लियुताबक़न नज़ीरा। यहाँ तक आप वही बहस जो है कर रहे हैं जो शरह के ऊपर, तारीफ़ के ऊपर, आप से शरीफ की तारीफ़ के ऊपर, आप यानी अजसाम तबईयात की तारीफ़ के ऊपर आपने एतराज़ किया था। तो वही अभी तक बहस चल रहा है, आज के इस वक्त में भी वही बहस चलेगा, जिसमें आप ये चीज़ें, कुछ और चीज़ें बयान करेंगे जिसमें अपनी शरह को औला करार देंगे। यानी हिकमत तबईयात के साथ तबईयात की जो शरह है इसको औला करार देंगे अजसाम तबईयात की शरह से। तो आप बयान कर रहे हैं, वला दलालती लफ्ज़ तबईयाति अला तिल्कल हैसियति, और नहीं है दलालत तबईयात लफ्ज़ के लिए इस हैसियत पर। दरअसल ये सवाल मुक़द्दर का जवाब दे रहे हैं। सवाल मुक़द्दर वही है कि जो हमने अजसाम तबईयात के साथ अगर शरह की है, तो इससे मुराद भी तबईयात से मुराद भी वो अजसाम है जो बएतबार हरकत और सुकून के इस्तेदाद के हैं,
ہم نے بھی اگر اجسام کے ساتھ تعریف کی ہے تو اس سے بھی وہی اجسام مراد ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں حرکت اور سکون کی، کیونکہ الطبعیات میں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، وہ اس سے اشارہ صرف ہے اسی اجسام کی طرف جو حکمت میں مراد ہوتے ہیں، جو طبعیات میں مراد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، تو اس سوال مقدر پہ آپ علامہ میبزی علیہ رحمہ جواب دے رہے ہیں کہ ولا دلالت لفظ الطبعیات علی تلک الحیثیت، یہ جو آپ نے کہا کہ اجسام سے مراد وہ اجسام مراد ہیں جو طبعیات میں جو ہے اس کا موضوع ہوتے ہیں، یعنی جو حرکت اور سکون کی استعداد رکھتے ہیں وہ اجسام مراد ہیں، یہ آپ کی چیز ہمیں جو ہے تسلیم نہیں ہے، کیونکہ ولا دلالت للفظ الطبعیات علی تلک الحیثیت، اس حیثیت پر یعنی حرکت اور سکون کی استعداد والی حیثیت پر آپ نے کہا کہ طبعیات اس پہ دلالت کر رہی ہے، یہ ہمیں نہیں ہے منظور، تسلیم نہیں ہے۔ کیوں تسلیم نہیں ہے؟ اس لیے تسلیم نہیں ہے کہ جو لفظ طبعیات ہے، جو لفظ طبعیات ہے، اس میں ایسی کوئی بھی قید نہیں ہے جس میں اس چیز کا جو ہے اس چیز کا اشارہ ہو، اس چیز پہ دلالت کرے کوئی قید، جس سے مراد وہی اجسام ہو جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ باعتبار استعداد حرکت اور سکون والے اجسام۔ تو لہٰذا اگر کوئی بھی قید ملحوظ نہیں ہے، مطلقاً جو ہے آپ نے اجسام کے ساتھ اس کی تعریف کی ہے اور لفظ میں بھی ایسی کوئی قید نہیں ہے، تو ولا دلالت للفظ الطبعیات علی تلک الحیثیت، پھر ہمیں بھی تسلیم نہیں ہے کہ لفظ طبعیات کی جو دلالت ہے وہ اس حیثیت پر ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے آگے آپ کو ارشاد فرماتے ہیں وَإِن سَلَّمْنَاهُ فَلَا شَكَّ أَنَّ مَقْصُودَ الْمُصَنِّفِ بَيَانُ أَنَّ الْقِسْمَ الثَّانِي فِي الْحِكْمَةِ الطَّبِعِيَّةِ فَإِذَا أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَقْصُودِهِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَحَمْلُهُ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا يُؤَوَّلُ إِلَيْهِ۔ شارح ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں، ہم تسلیم کر لیتے ہیں اس چیز کو۔ اب یہ جواب تسلیمی دے رہے ہیں، پہلے آپ نے جواب انکاری دیا، اب دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ بالفرض ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ طبعیات سے مراد اجسام طبعیات، جو تفسیر آپ نے شرح کی ہے طبعیات کی، اس اجسام طبعیات سے مراد وہی اجسام ہیں جو استعداد رکھتے ہیں حرکت اور سکون کی، باعتبار استعداد حرکت اور سکون وہی اجسام مراد ہیں جو طبعیات میں موضوع ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو بالفرض تسلیم کر بھی لیں، وَإِن سَلَّمْنَا، اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں، فَلَا شَكَّ، پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان مقصود المصنف بیانو، تو کہ ان المقصود المصنف، کہ مصنف کا جو مقصد ہے، مصنف کا جو مقصود ہے، جو مصنف ہے علامہ ابہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہدایت الحکمت کے صاحب، وہ جو القسم الثانی فی الطبعیات جو کہہ رہے ہیں، تو طبعیات میں ان کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ بیان ان القسم الثانی فی الحکمت الطبعیت، قسم ثانی کو حکمت طبعیہ میں بیان کرنا ان کا مقصود ہے۔ جب ان کا مقصود حکمت طبعیہ کو بیان کرنا ہے تو آپ اس چیز کو جو صاحب کتاب ہدایت الحکمت کہہ رہے ہیں اس میں تعویل کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد جو اجسام ہے، خود آگے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ فَإِذَا أَمْكَنَ، چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس کے ساتھ اس کی تفسیر کرنا، فَإِذَا أَمْكَنَ، پھر اگر یہ ممکن بھی ہو حمل کلامہ، اس مصنف کے کلام کو محمول کرنا، اگر یہ ممکن بھی ہو اس مصنف کے کلام کو محمول کرنا علی مقصود ہی من غیر تکلف، اپنے مقصود پر بغیر کسی تکلف کے، فحملہ علیہ اولا من حملہ علی ما یؤول الیہ، پھر اس کا محمول کرنا، اس کا حمل اس کے اوپر اولا ہے اس مصنف کے جو ہے حمل سے، علی ما یؤول الیہ، بنا پر اس کے جس کو تعویل کیا گیا۔ کیا مقصد؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجسام طبعیات کے ساتھ آپ نے تعریف کی، ٹھیک، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر آپ اس میں تعویل کر رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ اجسام ہیں جو استعداد رکھتے ہیں حرکت اور سکون کی۔ اگر ٹھیک ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کی تفسیر میں ہمیں تعویل کرنی پڑتی ہے کہ مصنف کا یہ مقصد تھا،
مگر جو ہم نے تفسیر کی ہے، جو ہم نے شرح کی ہے حکمت طبعیہ سے، اس میں کسی قسم کی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے، مصنف کا جو مقصد ہے وہ حکمت کی اقسام بیان کرنے کے بعد اس کی ایک قسم کی حکمت کی حکمت طبعیہ اس کو قسم ثانی میں بیان کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو ہماری تفسیر ہے وہ تعویل کی محتاج نہیں ہے، اور جو آپ کی تفسیر ہے اجسام کے ساتھ وہ تعویل کی محتاج ہے، لہٰذا ہماری تفسیر جو بغیر تعویل کی ہے یہ اولا ہے اس تعویل تفسیر سے، شرح سے جو آپ نے کی ہے تعویل کے ساتھ۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں دراصل آپ۔ وَإِن سَلَّمْنَاهُ، اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں، فلا شک کا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان مقصود المصنف ہے کہ مصنف کا جو مقصود ہے، بیان ان القسم الثانی فی الحکمت الطبعیہ، قسم ثانی کو حکمت طبعیہ میں بیان کرنا ہے۔ مصنف کا مقصد کیا ہے؟ قسم ثانی میں حکمت طبعی کو بیان کرنا ہے۔ فَإِذَا أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ، پھر اگر ممکن ہو اس کے کلام کو محمول کرنا، علی مقصود ہی، اس کے مقصد پر، من غیر تکلف، بغیر کسی تکلف کے، فحملہ علیہ، پھر اس کے کلام کو محمول کرنا علیہ، اس کے مقصود پر، اولا من حملہ، اولا ہے اس کے کلام پر محمول کرنے سے، علی ما یعول علیہ، بنا پر اس کے جو اس کے مقصود کو تعویل کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہماری تفسیر ہے حکمت طبعیہ کے ساتھ، اس کو بغیر کسی تعویل کے ہم نے بیان کیا ہے، اور آپ نے جو تفسیر کی ہے اجسام کے ساتھ اس میں تعویل کی ضرورت پڑی ہے، تو لہٰذا مصنف کے کلام کو محمول کرنا ایسی شرح کے اوپر جس میں تعویل کی ضرورت نہ ہو، یہ اولا ہوتی ہے اس شرح سے جس کے اوپر تعویل کی ضرورت ہو۔ تو یہ اصل میں مقصد ہے عبارت کا، اور یہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی تفسیر کو اولا قرار دینا چاہتے ہیں محمد بن سعید شریف کی شرح سے۔ اور آگے بیان کرتے ہیں اپنی تعریف کے، اپنی شرح کے، اپنی تفسیر کے اولا ہونے کی وجوہات کو۔ وَأَيْضًا يَجِبُ حَمْلُ الْإِلَٰهِيَّاتِ فِيمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي الْإِلَٰهِيَّاتِ عَلَىٰ مَبَاحِثِ الْحِكْمَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں وَأَيْضًا، اور یہ بھی ہے کہ یجب حمل الہیات، واجب ہے الہیات کا حمل، فیما، اس میں، یاتی من قولہ، جو آئے گا مصنف کے قول سے، والقسم الثالث فی الالہیات علی مباحث الحکمت الہیات قطعا۔ اس کو پہلے آپ سمجھ لیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اپنی شرح کو، اپنی تعریف کو، طبعیات کی جو تعریف کی ہے حکمت طبعیہ کے ساتھ، اس کے اولا ہونے کی ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ آپ نے جو کتاب مرتب کی ہے حکمت کی دو اقسام ہے اس کے اوپر، ایک ہے طبعیات اور دوسری الہیات۔ کہہ رہے ہیں قسم ثانی جو طبعیات میں شروع کی ہے، جب قسم ثالث کو شروع کریں گے یہ کتاب میں، ہدایت الحکمت میں جب قسم ثالث آتی ہے تو وہاں سب شارحین کا اتفاق ہے کہ وہاں اس کی تعریف حکمت الہیات کے ساتھ جو ہم کریں گے، اجسام کے ساتھ یا کسی معول کی تعبیل کے ساتھ نہیں کریں گے، یہ اولا ہوگی، کیونکہ وہاں الہیات ہے، وہاں مادے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں آپ کہہ رہے ہیں جب وہاں اس چیز کو مراد ہم لے رہے ہیں تو اولا یہ ہے کہ یہاں بھی اسی چیز کو مراد، تو یہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے۔ وَأَيْضًا، اور بھی، یجب، واجب ہوتا ہے، حمل الہیات، الہیات کا حمل، فیما، اس میں، یاتی من قولہ، جو مصنف کے قول سے آئے گا، وہ کون سا؟ والقسم الثالث فی الالہیات، وہ وہاں بھی یہ کہیں گے والقسم الثالث فی الالہیات، جس طرح یہاں کہا ہے القسم الثانی فی الطبعیات، علی مباحث الحکمت الہیات قطع، وہاں حکمت الہیہ کے مباحث کے ساتھ تفسیر کرنا یہی قطعی تفسیر ہے ہر شارح کے نزدیک، تو لہٰذا یہاں بھی حکمت طبعیہ کے ساتھ تعریف کرنا یہ اولا ہوگا۔ فحمل الطبعیات التي هي نظیرها على ما ذکرناه اولا لیطابق النظیران، پھر حمل طبعیات کا اس پر، یہ جو طبعیات ہے یہ نظیر ہے اس الہیات کی، یہ نظیرها، یہ اس کی نظیر ہے، علی ما ذکرناه، بنا بر اس کے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، اولا لیطابق النظیران، یہ اولا ہے کیونکہ لیطابق النظیران،
جو دونوں نظیر آپس میں مطابق ہو جائیں۔ تو صاحب کتاب کا کہنے کا مقصد یہ ہے جب قسم ثانی جو فی الطبعیات میں ہے اس کی ہم نے تفسیر کی ہے حکمت طبعیہ کے ساتھ، جو قسم ثالث مصنف بیان کریں گے اس کو بھی کہیں گے قسم الثالث فی الالہیات، تو وہاں سب کے نزدیک مباحث حکمت الہیات مراد ہیں، تو وہاں سب کا اتفاق ہے، تو یہ بھی اسی کی نظیر ہے، یہ طبعیات بھی اس الہیات کی نظیر ہے۔ تو یہاں بھی اگر ہم اس کی تفسیر حکمت طبعیہ کے ساتھ کریں گے تو دونوں جو نظیرین ہیں یعنی الہیات اور طبعیات ان میں مطابقت ہو جائے گی۔ اگر نہیں کریں گے ایک جگہ اجسام کے ساتھ دوسری جگہ جو ہے حکمت کے ساتھ، تو خواہ کی جو ہے وہ ہمیں ایک جگہ پہ تعویل کرنی پڑے گی، تو بغیر کسی وجہ کی یہ تعویل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس سارے بحث سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں علامہ میوزی علیہ الرحمہ کہ جو میری تفسیر ہے الطبعیات کی حکمت طبعیہ کے ساتھ یہ اولا ہے اس تفسیر سے، اس تعریف سے جو اجسام طبعیات کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو یہ آپ کا مقصد ہے اصل میں عبارت کا۔ یہاں تک ایک بار پھر عبارت پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا دلالة للفظ الطبعیات على تلك الحیثیت وإن سلمناه فلا شک أن مقصود المصنف بیان أن القسم الثاني في الحكمة الطبعية فإذا أمكن حمل كلامه على مقصوده من غير تكلف فحمله عليه أولى من حمله على ما يعقل إليه، وأيضا يجب حمل الإلهيات فيما يأتي من قوله والقسم الثالث في الإلهيات على مباحث الحكمة الإلهية قطعا، فالحمل الطبعيات التي هي نظيرها على ما ذكرناه أولى ليطابق النظير۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور نہیں ہے طبعیات کے لفظ کی دلالت، نہیں ہے دلالت طبعیات کے لفظ کے لیے علی تلک الحیثیت، اس حیثیت پر، اس حیثیت پر جو طبعیات کا لفظ ہے وہ دلالت نہیں کر رہا، اور اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں پھر کوئی شک نہیں کہ مصنف کا مقصود القسم الثانی فی الحکمت الطبعیہ بیان کرنا ہے۔ پھر اگر ممکن بھی ہو اس مصنف کے کلام کا حمل اس کے مقصود پر بغیر کسی تکلف کے پھر اس کا حمل اس مقصود پر اولا ہے من حملہ، اس حمل سے علی ما یؤول الیہ، جس پر تعویل کی گئی ہو۔ وَأَيْضًا اور بھی واجب ہے الہیات کا حمل اس میں جو آئے گا مصنف کے قول سے والقسم الثالث فی الالہیات علی مباحث الحکمت الالہیات قطعا، جو یہ آئے گا یعنی قسم ثالث الہیات کی بیان میں ہے علی مباحث الحکمت الالہیات قطعا کے ساتھ، تو یہاں بھی یہ اولا ہے کہ اس کی تعریف اس طریقے سے بغیر تعویل کے کی جائے۔ فالحمل الطبعیات التی ہی نظیرھا، پھر طبعیات کا جو حمل ہے التی وہ جو ہی نظیرھا، یہ جو اس الہیات کی نظیر ہے، یعنی یہ طبعیات جو الہیات کی نظیر ہے بنا پر اس کے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے اولا لیطابق النظیران، یہ اولا ہے اس لیے کہ مطابق ہو جائے دونوں نظیر۔ تو امید ہے آپ کو آج کے سبق میں جو علامہ میوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کو اولا ہونے کی جو وجوہات چند بیان کی ہیں، ایک خود سے اعتراض کیا، پھر اس کا انکاری اعتراضی جواب دیا، پھر تسلیمی جواب دیا، اس کے علاوہ ایک اولا ہونے کی اور ایک اور وجہ بیان کی، تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم اس بحث سے قطع نظر اس کو بیان نہیں کر رہے کہ شارحین نے علامہ میوزی علیہ الرحمہ کے اس جواب اور اس اعتراض کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں، کہ سید شریف کی جو اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں اجسام کے ساتھ، آیا وہ درست ہے کہ نہیں درست۔ قطع نظر اس بحث سے صرف ہم یہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ علامہ میوزی اپنی تعریف کو، اپنی تفسیر کو، اپنی شرح کو جو اولا کہہ رہے ہیں علامہ محمد بن سید شریف کی شرح سے، جس نے اجسام کے ساتھ طبعیات کی شرح کی ہے، ان کے دلائل کیا ہیں، کتاب کو حل کرنا مقصد ہے، اس کے متن کو سمجھنا مقصد ہے۔ تو علامہ میوزی علیہ الرحمہ نے جو اپنی تفسیر کا اولا قرار دیا ہے اس کی وجوہات آپ بیان کر رہے ہیں، تو وہیں تک ہم اس کا جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ زیادہ بحث مباحثے کے لیے شروحات کو دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ اعتراضات جو ہیں اس شرح کے اوپر آیا درست ہیں کہ نہیں درست، قطع نظر اس کے
علامہ میوسی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کو اولا قرار دیتے ہیں اس تفسیر سے، یہاں تک ان کا مقصد امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی یہ بحث چل رہا ہے، تو آئندہ درس کے ساتھ ہم آگے اس سے کتاب کے متن کو پڑھیں گے، اور جب تک میری ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔